Welcome to Nanga Parbat Base Camp 2019. Very nice here. This time no clothes. Why? My name is Ali Satpara. My date is birth is 2297. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त मोहम्मद अली सतपारा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है और वो दुआ कर रहा है कि मौजाती तौर पे किसी भी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो मोहम्मद अली सतपारा को बचा ले। मोहम्मद अली सतपारा की एक बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है कि मोहम्मद अली सतपारा ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं किसी इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल में फंस गया तो मैं बर्फ़ का एक इग्लो टाइप एक घर बनाऊंगा और वहाँ पे 2-3 दिन रहूँगा और उसके बाद फिर वापस आ जाऊँगा। लोग उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद मोहम्मद अली सतपारा वापस आ जाएं और वो कहीं किसी ऐसी जगह पे उन्होंने पनाह ली हुई हो। बहरहाल मैंने उनको पिछले 30 घंटे के अंदर तकरीबन 14 से 15 घंटे मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया है, उनके ट्रैक्स देखे हैं, उनकी ट्वीट्स देखी हैं और डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखे हैं। और बेसिकली उनके साथ जॉन स्नोरी थे। जॉन स्नोरी के पास एक ट्रैकर था, वो ट्रैकर के ऊपर हर घंटे के बाद इंफॉर्मेशन अपनी दे रहे थे। वो ट्रैकर ऑन करके जब ऑफ़ करते थे तो सैटेलाइट के ऊपर उनकी लोकेशन आ जाती थी। वो लोकेशन इस वक्त मेरे सामने खुली हुई है और उस लोकेशन को देखने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे तकरीबन यानी कि अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें तो 7:05 पे वो पहुँचे हैं 7,818 मीटर के ऊपर। और ये 79 किलोमीटर का जो सफ़र है उन्होंने 2 घंटे में तय किया। इससे पहले वो 5:35 पे 7,739 मीटर की बुलंदी पे थे। उससे पहले तकरीबन 12:33 पे 5 फरवरी को वो 7,399 मीटर की बुलंदी के ऊपर थे और ये अगर आप देखें तो तकरीबन 340 मीटर बनता है। इन लाइनों के ऊपर अगर आप देखें, नज़र मारें तो उन्होंने यानी कि 15 मिनट के बाद भी ऑन किया हुआ है, उन्होंने 1 घंटे के बाद भी ऑन किया हुआ है, उन्होंने 2 घंटे के बाद भी ऑन किया हुआ है। और इसके ऊपर कई जगहों पे जो कोर्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन एप्लीकेबल, और कई जगहों पे ये लिखा हुआ है जो कोर्स का नाम है WSW या इस तरीके से जो भी नाम थे। तो इस सारी जगह को या इन लाइंस को देख के ऐसे लगता है कि शायद आखिरी 4-5 घंटे में तूफ़ान की वजह से -62 टेम्परेचर की वजह से वो अपनी रास्ता खो बैठे थे। लेकिन जो आखिरी लोकेशन आ रही है वो अपने ट्रैक के ऐन मुताबिक आ रही है जब इन्होंने 7,823 या 7,818 मीटर के ऊपर पे। उसके बाद बैटरी लो भी आ रही है, उससे पहले नॉर्मल थी, बैटरी लो आ रही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बैटरी लो, लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। मोहम्मद अली सतपारा की ज़िंदगी के बारे में जब मैंने स्टडी की, जब मैंने देखा कि कैसे एक गरीब आदमी ने पुराने बाज़ार से स्टड और दूसरी चीज़ें ख़रीद के, और उसको एक शौक़ था और उसके शौक़ ने जो है ना उसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वो दुनिया में 8,000 मीटर की पहाड़ी हैं, उनमें से वो 8 जो है ना सर कर चुके थे। और बकाया में भी उनको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ंड्स का मसला था क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, पोर्टर की नौकरी कर रहे थे। इससे पहले 90 की दिहाई में सियाचिन में पाक फ़ौज के सिपाहियों के लिए वो सप्लाइयाँ और पोर्टर्स का काम करते थे। उस वक्त उनका कहना था कि जब मैं गोलाबारी के अंदर लेके जाता था सामान, खुराक लेके जाता था अपने सिपाहियों के लिए, तो वो जो गोलाबारी थी भारतीय फ़ौज की वो मुझे एक फुल झड़ियों से और वो जो शबरात पे पटाखे बजाते हैं उससे ज़्यादा उसकी कोई मुझे अहमियत नहीं लगती थी। और मेरा जो खौफ था वो उस वक्त ख़त्म हो गया था। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुलमानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐसा लगता है कि इकबाल ने ये शेर मोहम्मद अली सतपारा के लिए लिखा था, जिसने सर्दियों में दुनिया के सबसे ख़तरनाक जो चोटी है उसको सर करने का चैलेंज लिया, जिसे कोह पेमाई में लास्ट ग्रेट चैलेंज के नाम से जाना जाता है। और वो शेर का बच्चा जो है, जिसे पता है कि 8,000 मीटर की बुलंदी पर इंसान के लिए जो ऑक्सीजन है उसके बगैर ज़िंदा रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है,
اس نے یہ جو ٹارگٹ ہے، یہ جو مہم ہے، اسے بغیر آکسیجن کے K2 کو سر کرنے کا تہیہ کیا، وہ بھی سردیوں میں جب برفانی طوفان کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ محمد علی صدپارہ کون ہے؟ کیا محمد علی صدپارہ زندہ ہے؟ محمد علی صدپارہ نے سردیوں میں K2 سر کرنے سے پہلے آخری کیا پیغام دیا تھا، ان کی کیا اس حوالے سے ٹویٹس ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور محمد علی صدپارہ کی زندگی کی وہ کون سی خواہش ہے جو اس کے لیے جو ہے نا K2 سر کرنے سے تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ زون میں پھنسنے سے تقریباً 10 دن پہلے وہ پوری ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اسے اویل کرنے میں ناکام رہے، قدرت نے ان کو موقع نہیں دیا۔ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی پاکستانی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد علی صدپارہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ محمد علی صدپارہ جان سنو، JP مہر کے جو سیٹلائٹ فون ہیں، ٹریکر ہیں، واکی ٹاکی، اس وقت کہاں ہیں اور آخری ٹریکنگ کہاں کی آ رہی ہے؟ ہم آپ کو اس سیزن میں جو تاریخ میں پہلی دفعہ 16 جنوری 2021 کو نیپالی کوہ نے جن پر موسم بہت مہربان رہا، میں یہ سمجھتا ہوں، جبکہ انہوں نے آکسیجن کا استعمال بھی کیا۔ دراصل آکسیجن انہوں نے یہ سر کر لی تھی، اور دراصل آکسیجن کی جو مدد سے کوہ پیمائی کرنا ہے، وہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے بے ایمانی تصور کی جاتی ہے، اور 8 میٹر اگر آپ آکسیجن کے ساتھ طے کرتے ہیں تو وہ تقریباً اتنا برابر ہوتا ہے کہ آپ نے 3.5 میٹر آپ نے آکسیجن کے ساتھ طے کیا ہے۔ K2 وہ گلیشیئر ہے جہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نچلے درجے پر رہتا ہے، جس موسم میں پانی بھی برف بن جاتا ہے۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کے ساتھ ہر وقت برفانی تودے اور چٹانیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اسے سر کرنے کے لیے کمال مہارت، چٹان کی سی قوت ارادی، فولادی اعصاب اور غیر متزلزل حوصلے، اور سب سے زیادہ خوش قسمتی کی ضرورت ہے کہ موسم آپ کے اوپر مہربان رہے، کیونکہ بغیر نیچر کے ساتھ انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیچر بڑے سے بڑے فولادی قوت اور انسانی جتنی بھی جوش ہے وہ سب کو اڑا لے جاتا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں محمد علی صدپارہ نے بتایا تھا کہ 2 ہفتے پہلے بھی K2 کو اپنے ساتھیوں سمیت سر کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن C2 کیمپ کے تھوڑا سا اوپر سے 6800 فٹ کی بلندی پر جا کر وہاں موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ انہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ لیکن اس دفعہ ان کا جو آخری سیٹلائٹ ٹریک ہے 7818 میٹر کے اوپر وہ شو کر رہا ہے، جو پوائنٹ آپ تصویر میں C4 کے مقام پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک تصویر بھی دکھاؤں گا جو کہ آپ کو کلیئر کر دے گی آپ کا کنسیپٹ کہ ڈیتھ زون کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اتنے اوپر سے واپس جانے کے بعد اگلے ہی ہفتے دوبارہ موسم خراب ہونے کی صورت میں انہوں نے واپس نہ جانے کا یا کوئی رسک لینے کا غلط فیصلہ کر لیا ہو۔ 2008 میں K2 سر کرنے والے 11 کوہ پیما جو ہیں وہاں پہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، اور یہ حادثہ بھی بوٹل نیک جو کہ ڈیتھ زون کے اندر آتا ہے وہاں پیش آیا تھا، جس کی وجہ برفانی تودے تھے، اور ہر 100 میں سے تقریباً 29 لوگ K2 کو سر کرتے ہوئے اپنے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو دنیا کا خطرناک ترین جو ہے محاذ کہا جاتا ہے کوہ پیماؤں کے لیے۔ اور ماؤنٹ ایورسٹ پر جو اموات کی ریشو ہے وہ تقریباً 4% ہے، جبکہ K2 پر اموات کی ریشو 29% ہے۔ یہ بوٹل نیک کا ہی علاقہ ہے جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں راستے انتہائی دشوار گزار ہیں اور ہر وقت برفانی تودے گرتے رہتے ہیں۔ موت کی اس گھاٹی کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6000 کے بعد چیلنج انسان کے لیے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ
8000 میٹر سے یہاں پہ انتہائی خوفناک علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر آکسیجن کی جو کمی ہے انسانی جسم کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے اس خونخوار چوٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور لیکن موسم سرما کی جو ہولناک سردی میں جب درجہ حرارت -62 ڈگری سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو K2 کو سر کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اور کئی گنا مشکل کام۔ اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تقریباً -62 ٹمپریچر بتایا جا رہا ہے، اور جو خبریں ہمیں آئی ہیں جو ریسکیو آپریشن کی، تو اتنے بڑے چیلنج کے اندر محمد علی ستپارہ نے جو ہے نا یہ چیلنج لیا تھا۔ محمد علی ستپارہ نے اپنی کیفیت کے بارے میں تیمور صلاح الدین آقا مورو کو ان کی ڈاکومنٹری جس کا نام ہے انسنگ ہیروز میں کہا تھا کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا آپ پلیز سنیں۔ ماؤنٹین میں تھوڑا سپیڈ کلائمبنگ کرتا ہوں، تو آگے جا رہا تھا، اتنے میں وہ میرے دوستوں نے کہا کہ علی آپ ہمیں چھوڑ کے اکیلے آپ سمٹ پہ جا رہے ہیں۔ -52 53 جو ہے وہ جا رہا تھا اس ٹائم میں۔ جب وہ میرے پاس پہنچتے ہیں تو مطلب میرا دماغ فریز ہو جاتا ہے، جاتے جاتے مطلب پہاڑ کے اندر کھو جاتا ہوں جی۔ ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کو بھول جاتا ہوں۔ 3 بجے میں رات کے نکل جاتا ہوں راستہ دیکھنے، اور صبح 10 بجے دھوپ کی پہلی کرن لگتی ہے، تھوڑا سا ہیٹ مجھے ملتا ہے، اچانک میرا جو ہے جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یار علی تم کدھر کھڑا ہے؟ اس وقت میرا سینس وہ واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت لوگ یہ ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، شاید کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کوہ پیمائی کی جو گائیڈ کمپنی ہے 7 سمٹ ٹریکس، اس کے پاس اب مزید ٹریکس نہیں آ رہے اس حوالے سے، اور ساجد ستپارہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے اپنے والد کے ہمراہ K2 سر کرنے کی مہم میں شامل تھے، لیکن آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث وہ مہم ادھوری چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ شاید ان کی زندگی اسی طریقے سے بچنا مقصود تھی، اور 5 فروری بروز جمعہ رات 12 بجے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، یعنی یہ میں محمد علی ستپارہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے انہوں نے 14 گھنٹے میں تقریباً 2 بجے انہوں نے K2 کی جو چوٹی ہے اس کے اوپر اپنا پرچم لہرانا تھا اور وہاں پہنچنا تھا، لیکن 7818 میٹر کی بلندی پر جا کر 7:15 بجے ان کی جو ٹریکنگ ڈیوائس ہے، شاید وہ بیٹری کی وجہ سے یا کوئی اور ریزنز تھی، لیکن کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بندوبست کیا ہوگا بیٹری کا، وہ بند ہو گئی، اور پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے JP مہر کا جمعے کی شام سے بیس کیمپ یعنی اپنی ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تینوں کوہ پیماؤں کے ساتھ رابطے کے لیے جو جان سنوری کے پاس موجود ٹریکر تھا، اس کے علاوہ تینوں کے پاس اپنے بھی ڈیوائسز موجود تھیں، سیٹلائٹ فون موجود تھے، واکی ٹاکی کا استعمال وہاں پہ کیا جا رہا تھا، تو اسی لیے دوسرے کوہ پیما کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا لو فریکوینسی واکی ٹاکی تھا، اس لیے رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک امید دلائی جا رہی ہے۔ رابطوں کے لیے جان سنوری جو ہیں وہ اپنے پاس موجود ٹریکر ہر 1 گھنٹے بعد آن کر کے اپنی جو اطلاع تھی وہ فراہم کر دیتے تھے، جو کہ آپ اس میپ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد علی ستپارہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 8000 میٹر کی 8 چوٹیاں اس سے پہلے سرو کر چکے تھے، اور 4 چوٹیاں تو جو 8000 میٹر کی ہیں وہ انہوں نے 1 سال کے اندر کی تھیں، اور ان کے بیٹے جو ساجد علی ستپارہ کو وہ K2 سر کرنے کا جو اعزاز ہے وہ بھی حاصل ہے، اور ساجد علی ستپارہ نے کوہ پیمائی کی جو تربیت ہے وہ اپنے والد ہی سے حاصل کی تھی۔ محمد علی ستپارہ کو بڑا شوق تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو کام وہ خود نہیں کر سکے وہ اپنے بیٹے کو اس حد تک ٹرین کر دیں کہ وہ اپنی اس کو حاصل کر لے، اور جان سنوری کا جو تعلق ہے وہ آئس لینڈ سے ہے۔ انہیں جو K2 سمیت دنیا کے 10 مختلف چوٹیاں جو ہیں سر کرنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے، جس میں دنیا کے دشوار گزار چوٹیاں بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیتھ زون کے بارے میں بتاؤں، آپ اپنی اسکرین پر اس تصویر کو دیکھیں، یہ آپ کو بتائے گی کہ K2 جو ہے
اس کو کی جو چوٹی پر پہنچنے کے لیے اس سے پہلے بیس کیمپ سے لے کے درمیان میں یعنی 5000 سے بیس کیمپ سٹارٹ ہوتا ہے اور چھ کیمپ ہیں موجود اس کے اندر، اور درمیان میں 5 کیمپ ہیں، جبکہ کیمپ 3 سے پہلے جو ہے وہ بلیک پیرامائڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر۔ محمد علی ستپارہ اور اس کی جو ٹیم ہے جس میں جان سنوری بھی شامل ہیں، اور نے اپنا جو لاسٹ اپنی جو ٹریک ہے وہ کیمپ 4 کے پاس دیا تھا، جہاں سے جو ہے جو ڈیتھ زون ہے وہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے، جبکہ جمعے کی شام کو وہاں موسم بہت خراب ہو جاتا ہے، اور موسم خراب ہونے کے بعد K2 پر 8000 میٹر سے اوپر جو ڈیتھ زون شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ڈیتھ زون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر مسلسل کم آکسیجن کی وجہ سے دماغ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا راستہ اوپر سے دشوار ہوتا ہے، اور لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے مسلسل گر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الٹیمیٹ چیلنج ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اپنے جسم کو بھی وہ سنبھالے، جب وہ اس کا جسم ساتھ نہ دے رہا ہو، تھک چکا ہو، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہو، اور وہ اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہو، تنگ راستے ہوں، برفانی تودوں سے اس وقت بچنا، اس کے ریفلیکسز سلو ہو چکے ہوتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آپ آکسیجن سلنڈر بھی استعمال نہ کر رہے ہوں۔ یہاں ابھی تک آکسیجن کی مدد سے زیادہ وقت گزارنے کا جو ریکارڈ ہے وہ نیپالی کوہ پیما جو ہیں ان کو حاصل ہے، جو 2008 میں اپنے 2 ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہاں 90 گھنٹے انتظار ان کو کرنا پڑا، ورنہ کوہ پیماؤں کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ 20 گھنٹے کے اندر اپنا یہ مشن جو ہے وہ جا کے واپس اس پوائنٹ تک آ جائیں اور اپنے مشن کو مکمل کر لیں۔ کیمپ 4 سے چوٹی تک تقریباً 611 میٹر جانے اور اتنا ہی واپسی کا سفر ہے، جو تقریباً 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ جتنا وقت محمد علی ستپارہ اور اس کی ٹیم کو ہو چکا ہے، اتنا وقت اس جگہ پر آج تک کسی بھی انسان نے نہیں گزارا، اور 7 فروری کو جو شاہد ستپارہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اب ریسکیو آپریشن کو ان کے والد کی باڈی ڈھونڈنے کے لیے جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ معجزات کی منتظر ہے، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خبر ہے کہ محمد علی ستپارہ زندہ ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسان جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل جو کوہ پیما ہے وہ کئی ہفتوں تک جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمل سے گزرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی جتنی وہاں پہ اس ماحول کے اندر موجود ہے اس کے مطابق آہستہ ماحول کے حساب سے اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ نبض یا ایسی صورتحال میں نبض انسان کی تیز ہونا شروع ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے، فالج کا خطرہ انسان کو پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھی جو ہے پڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، خون بھی کئی دفعہ کھانسی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ان کا نظام تنفس ہے وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اس حد تک جو چیلنجز ہیں وہ وہاں پر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب خیالات آتے ہیں، جیسا کہ محمد علی ستپارہ بتا چکے ہیں۔ ڈیتھ زون میں یہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ اس اونچائی پر آکسیجن کی جو مزید کمی سے سنگین جو ہے اثرات انسان کے اوپر رونما ہوتے ہیں، اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اور انسان کو بڑے چیلنجز کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں
جو فراسٹ بائٹ ہے اس کا باعث بن سکتا ہے. یعنی اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ اوپر سے ڈیتھ کا، نیچر کا، انسان کی اپنی صحت کا، اور پھر اتنے ویک مائنڈ کے ساتھ انسان کے پاس کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. تو وہاں پہ نہ ہی آپ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں، نہ اس علاقے کے اندر آپ زیادہ دیر تک رک سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر رکنے کا مطلب ہے موت. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہاں سے اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے نکلیں. اور محمد علی ستپارہ کو جو آخری جو ملی تھی کیا کہتے ہیں خوشخبری، کہ ان کو جو بقایا ان کے جو 6 ٹاسک تھے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کو سپانسرشپ مل گئی تھی. اس حوالے سے وہ بہت زیادہ خوش تھے. اور انہوں نے K2 پہ جب وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اس سے یعنی جو ان کی پہلی ٹاسک تھی جس کے اندر وہ پہلے واپس آ گئے تھے، اور دوسری ٹاسک کے درمیان انہوں نے ٹویٹس کر کے یہ جو خوشی کا پیغام ہے ان کو بتایا تھا. اور محمد علی ستپارہ کی زندگی کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، جو کہ وہ اویل نہ کر سکے. اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن میرے پاس ابھی بہت سی انفارمیشن ہے، ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس کے اوپر میں 1-2 ویڈیوز اور بناؤں گا. لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.